सब पर सलामती हो, सब खुश रहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम हो। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जी। अर्रहमान रहीम, जो कि बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक है। अर्रहमान रहीम क्या मतलब है कि जी रहमान और रहीम तो बहुत है, लेकिन जज़ा के दिन का भी मालिक है। जो यहाँ पे हिसाब किताब में कमी रह जाएगी वो वहाँ जाके पूरा करना पड़ेगा। इसका ये मतलब है, देखें दुनिया जहान में काफरों को भी सारी नेमतें मिल रही हैं, यहूदियों को भी मिल रही हैं, जो इस्लाम के मुखालिफ चल रहे हैं उनको भी सारी नेमतें मिल रही हैं। मुसलमानों से वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा चीज़ें अचीव करते हैं, ज़्यादा खुशियाँ, नेमतें, हर चीज़, इतनी ज़्यादा नेमतें उनके पास हैं। स्विट्ज़रलैंड में चले जाएं तो वहाँ पे बेशुमार जो है नेमतें हैं उनमें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसकी मेहनत करेगा इंसान वो तो मैं तो उसको दूंगा। यही तो रहमान रहीम का काम की शान है कि वो सूरज की रोशनी, हवा, ज़मीन, सारी सहूलियात सबको देता है। रहमान रहीम है, गलतियां माफ़ करता है, मौका देता है, उनको जो है बेशुमार सहूलियात नेमतें देता है। अगर कोई आम इंसान हो और वो तो किसी को कोई पसंद ना आए तो फ़ौरन उसका हुक्का पानी, उसका खाना पीना, हर चीज़ बंद कर दे। लेकिन वो रहमान रहीम है, वो सबको सारी चीज़ें नेमतें देता रहता है और उनकी नस्लों तक की हिफाजत करता है। लेकिन मालिकी यौमिद्दीन है, जज़ा के दिन उसने फिर दोबारा हिसाब किताब, कमी बेशी जो है वो पूरी करनी है। ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए। अर्रहमान रहीम है। अब बाज़ात मेरा बचपन में ये होता था, मैं ऐसे खौफजदा परेशान होता था कि कहीं अल्लाह ताला जो है जहन्नम में ना डाल दे, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए। कहीं मैं एक किसी मौलवी साहब ने मुझे बताया कि जी बात कर रहे थे कि जी मुसलमान कलमा को साहब सब ने जन्नत में जाना। मैं बड़ा खुश हुआ, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात बताई कि मैंने भी जन्नत में ही जाना है। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है अर्रहमान रहीम है, वो जालिम नहीं है। तो आपने दिल को, जहन को खुश रखना है, उसकी ये तारीफ़ करनी है कि वो कितना मेहरबान है, उसकी ये तारीफ़ें करते रहना है। तो बाद का इंसान जो है बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, बड़े बड़े उनसे नुकसान हो जाते हैं, उनको इल्म ही नहीं होता। तो वो गुनाह कर 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 करके वो समझते हैं कि वो अब तो हमारी बचत ही नहीं होनी, तो अब तो हम जो है बस ज़िंदगी थोड़ी जैसे ऐसे ही करनी है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन से लेके आसमानों तक अगर तुम्हारे गुनाह हो जाएं और तुम अल्लाह ताला से नदामत से दिल को आप महसूस हो कि या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, आप एक दफ़ा कहेंगे, आपके दिल दिमाग में एक दफ़ा सोच आएगी, अल्लाह ताला फ़ौरन माफ़ करेगा। तो और उसको उसका ज़रा सा भी उसका महसूस भी नहीं होगा कि उसने कुछ बड़ा बहुत एहसान किया है। इतनी मेहरबान ज़ात है, इतनी ज़्यादा रहमान रहीम ज़ात है। तो ये इंसानों की हौसला अफजाई के लिए कि जहाँ भी, अगर इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान कहे कि ठीक है जी गुनाह करते जाएं तो फिर लास्ट पे जाके तो फिर आगे इसी वजह से अल्लाह ताला ने लगाया हुआ है ना कि मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक है। नीयत पता चल जाएगी उसको कि ये इसने जानबूझ के ये धोखा दे रहा है इधर भी। तो इसी वजह से वो फिर जब बार बार फ़िरौन था, कारून था, इस तरह के लोग जो तो माजी में वो धोखा देने की कोशिश करते थे, तो फिर लास्ट पे उनके मुंह में वो गारा डाल दिया था कि चलो अब तुम तौबा भी, माफ़ी भी नहीं मांग सकते कि तुमने इतना ज़्यादा तंग किया। तो लिहाजा आप ये चीज़ देखें कि जो चीज़ इस्लाम जैसे समझाना चाहता है वैसे समझें। उसके 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 उसमें से फसाद और नेगेटिव और लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें, इधर उधर की चीज़ें ना निकालें। उसको उसी सेंस में लें कि जिससे आपकी पॉजिटिव मैसेज जाए, दुनिया को पॉजिटिव मैसेज जाए। बहुत सारे लोग जो हैं, उलमा जो हैं, वो ऐसे लड़ाने फंसाने के लिए, धोखा देने के लिए कई ऐसी बातें करते रहते हैं कि मुसलमान एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो वो मुनासिब नहीं है। हमें अमल की तरफ, अच्छे अमल की तरफ आना चाहिए, इसका ये मकसद है, ना कि हमें लड़ाई झगड़ों में पड़ना चाहिए। अच्छा जी, मालिकी यौमिद्दीन, जज़ा का दिन अर्रहमान रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। आगे हम कहते हैं ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन, तेरी हम इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। ये भी वो लेन देन होता है ना कि जो इंसान भी लालची है कि जिससे मदद, जिसकी इबादत करनी है उससे फिर हमने उसका बदला भी लेना है।
تو اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے علاوہ جس کی عبادت کا جو جس سے کرتا ہے وہ اس سے مانگے گا. ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اسی سے مدد مانگنی ہے. ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا ہم نے جیسے ایموشنل بلیک میل کوئی کرتا ہے یا ایموشنلی طور پہ اس کو بتاتا ہے کہ اب باپ سے بیٹا کہتا ہے ماں سے جی دیکھیں میں تو آپ کا ہی بیٹا ہوں تو آپ سے ہی مدد مانگنی ہے. تو یہ چیز ہے اس میں. اب مدد جو ہے اس میں ہم اس کو پھر دوبارہ غلط سینس میں لے جاتے ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ سے مدد مانگی، اللہ سے مدد مانگنے کے لیے ہمیں تعلیم دی. علی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ سے مدد مانگنے کے لیے کہا، انہوں نے گردن کٹوا دی. یزید کیا چاہتا تھا، اس سے مدد مانگو اسی کی مانو. علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ کی ماننی ہے. وہ ڈٹے رہے. میرے دل میں بات کا بڑا یہ سن کے دکھ آتا تھا کہ دیکھو یار اللہ تعالیٰ نے مدد تو نہیں کی کہ ایسا نظام ہوتا ہی نہ. یزید جو ہے وہ دوسرے سارے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سب کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا، اور حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی مدد ہوتی، وہ ان کے ساتھ. تو یہ تو نظام ہی قدرت کا یہی ہے. اگر یہ نظام اس طرح سے نہ ہو، برے کو فوراً سزا مل جائے، یہ تو پھر تو ساری دنیا مسلمان نہ ہو جائے. امتحان پھر کس چیز کا؟ امتحان تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے، اور وہ چیز جس کو ہم بڑا دکھ کا سبب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑی مصیبت ہے، ان کے وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو صحابہ تھے، وہ دنیا کے دکھ جو تھے ان کو عارضی سمجھتے تھے. آگے جو ان کے وہ تو دعائیں کرتے تھے کہ آگے جو اجر و ثواب جو اس کا نتیجہ ملنا ہے. ہم ڈر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جنت چاہیے، سارے کہیں گے چاہیے، مرنا پڑے گا، مرنا نہیں ہے، مرنے سے ڈر جائیں گے، اور جو امتحان ہے اس سے ہم ڈر جائیں گے. تو یہ ان بندوں کی اپنی شان ہے. اور اگر ہم بعض کا لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جس نے یہ کہہ دیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہ مانگی اس نے گستاخی کی، نہیں، جس نے نبی کی نہ مانی اس نے گستاخی کی. نبی نے کہا اللہ سے مدد مانگو، ہم کہیں نبی سے مدد مانگنی ہے، تو نبی کی ہم گستاخی کر رہے ہیں، ان کی بات مان رہے ہیں کہ انکار کر رہے ہیں؟ ہم ان کی بات نہیں مان رہے. علی نے کسی سے مدد نہیں مانگی، اللہ سے مدد مانگی. ہم اگر علی سے مدد مانگیں تو ہم علی کی شان میں اضافہ کر رہے ہیں، ہم ان کی قربانی کو ضائع کر رہے ہیں، ہم ان کی گستاخی کر رہے ہیں، ہم ان کی بات نہیں مان رہے. اگر کوئی مولوی ہے وہ کہتا ہے کہ نبی سے مانگو، پیر سے مانگو، علی سے مانگو، ہم ان کو چھوڑ کے اس مولوی سے ہی مدد مانگنا شروع کر دیں، تو ہم نے کیا اس کی جو ہے بات مانی؟ ہم نے اس کی جو ہے، حالانکہ جو نقلی پیر اور نقلی مولوی وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انہی سے مانگنا شروع کر دیں کہ بدلے میں ہم ان کو دیں گے. انہوں نے کون سا دینا ہے، انہوں نے لینا ہی ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے. اس کی مثال جو ہے تھوڑا سا بعض کا پھر میرے ذہن میں آتا تھا. میرے ٹیچر تھے اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے، تو فوت ہو گئے ہیں. تو وہ میں نے ان سے سوال کر لیا، میں کہا کرتا تھا یا اللہ یا حبیب یا غوث اعظم مدد. یہ اس طرح سے نا ہمارے بچپن میں یہ بات جو ہے ہم نے ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی. مجھے بڑا غصہ، میں نے کہا لو جی یہ کیا بات ہوئی، تو یہ بھی غلط ہے، تو یہ بھی نہیں. اس نے کہا جی یہ تو میں تو قرآن بتا رہا ہوں آپ کو، میں کون سا خود سے بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا جی یہ اگر انسان کہے جی یہ ڈیسک اٹھوا دو تو یہ مدد مانگ رہے ہیں ہم اس سے، اس کا مطلب کیا یہ بھی غلط ہے. تو پھر یہ جو چھوٹے دنیاوی کام ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے، ہمارے اختیارات دیے ہوئے ہیں. جیسے کہ ایک انسان جو ہے ایک ٹانگ اٹھا لیتا ہے، دوسری اٹھانے کی دقت نہیں ہوتی. تو یہ بھی اسی طرح سے، اس کی چھوٹی سی بریک سی مثال جو ہے اس طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے ایک باپ ہے وہ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے. یہی ہے کہ اللہ سے مدد اور جو مخلوق ہے اس کے اپنے کاموں میں مدد کی اس کی اجازت ملی ہوتی ہے. بظاہر جو مدد مانگنے وہ عبادت کے زمرے میں نہیں جاتا. جس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، اس کی ماں سے محبت اور ہے، محبوبہ سے محبت اور ہے. محبت تو وہ دونوں سے کرتا ہے، اب کہ الٹ پلٹ تو نہیں نہ کرنا ہم نے. اسی طرح سے ہم نے اللہ کی مدد اور عام انسانوں سے جو عام جو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، وہ جو کام کرنے دوسرے کی، یہ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کے جو ہے آپ کام ہو، ایک دوسرے کی بھلائی کرو، تو یہ کرنی ہے. اب ہم نے یہ نہیں کہنا کہ چونکہ اللہ نے یہ فرما دیا ہے اس لیے مدد بھی سب سے جو ہے یہ دعاؤں میں بھی اور نماز میں بھی وہ بھی ہم نے دوسروں سے ہی مانگنا شروع کر دینا ہے. تو جب ایک سے مانگیں اگر وہ پورا کر رہا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے دوسروں سے مانگنے؟ اس کے پاس خزانے کم ہے کہ ہم کہیں کہ جی وہ تو پورا نہیں کر رہا، وہ تو مدد نہیں دے رہا، تو اب ہم دوسروں سے مانگیں. تو یہ جو ہے جب ایک ذات ہے اس کی عبادت کا جو ہے معیار ہی یہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو. تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس سے ہم مدد بھی مانگتے ہیں. اب مدد جو ہے
ہم کو کسی کو وہ اس کا نظام، اس کا کھیل کچھ ایسا ہے کہ اپنے مطابق جو ہے وہ چاہے تو ساری دنیا کو مسلمان کر دے، ساری دنیا کو جو ہے، لیکن اس کا نظام ہے وہ کمی بھی دیتا ہے، مصائب بھی بھیجتا ہے، آزمائشیں بھی بھیجتا ہے۔ وہ غیر مسلم جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ایسے ہی نہیں دے رہا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ غیر مسلم جو ہے وہ انسانیت، وہ جو قاعدے قانون اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں نا کامیابی کے، آگے بڑھنے کے، ان سب پہ پورے اترتے ہیں۔ یہودی عیسائی وہ بھی اہل کتاب ہیں، وہ بھی، ان کو بھی اس چیز کا بڑا علم ہے اپنی طور پہ، وہ بھی بڑے جو ہے ایمانداری، نیکی اور اچھائی اور اس چیزوں پہ اور محنت، نالج اس چیز پہ چلتے ہیں۔ ہمارے تو دین میں جو ہے محنت، علم حاصل کرنا فرض کہا گیا ہے۔ ہمارے مولوی صاحب کتنا کہتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں جی نہیں جی صرف قرآن پاک پڑھنا یہی علم ہے، باقی کئی ایسے مولوی وہ کہہ رہے ہیں دوسری علم وہ تو دنیا داری ہے۔ حالانکہ نیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اگر آپ نیت، اچھی نیت کے ساتھ دنیا داری کا علم جو ہے اس پہ عمل کریں گے، آپ سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے کہ جی میں نے اسلام کا کام آ جاؤں، میں جی اس سے جو ہے فوج میں جاؤں گا، سائنٹسٹ بنوں گا، تو کتنی ترقی ہوگی۔ اسرائیل کے بھی یہاں جیسے بے روزگار پھرتے ہیں نا، اس طرح اسرائیل میں سائنسدان اور انجینئر پھرتے ہیں، یہ حالات ہیں۔ تو بہت ساری اور خوبیاں ہیں جن کی بنیاد پہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں جو ہے ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ تو لہٰذا بات ایہ کا نابدو و ایہ کا نستعین سے بات ہو رہی تھی کہ ہم اگر اتنی کی ہماری مدد ہوگی جس کے ہم اہل ہوں گے، جتنا یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب اللہ نے ہمارا ٹھیکہ لے لیا، اب ہم کچھ بھی کرتے رہیں گے ہماری ہی مدد ہوتی رہے گی۔ اللہ کے قاعدے قانون ان کے اوپر پھر بھی پورا اترنا پڑے گا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یہی اس کا مطلب ہے کہ وہ اب یہ نہ ہم کہنا شروع کر دیں کہ جی اب جب ہماری مرضی کے مطابق ہماری مدد ہو۔ الصراط المستقیم، سیدھے رستے پہ چلنا پڑے گا۔ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء کا، اولیاء کا، شہداء کا، صالحین کا۔ اب جہاں پہ ولی جو کی بات ہوتی ہے تو ولی پہ یہاں پہ پھر دوبارہ ہم لوگ جو ہیں ولی کی طرف لے جاتے ہیں، جو ہوتے ہیں نا شریعت سے ہٹی ہوئی باتیں۔ کیا ہے جی؟ یہ نانگے شاہ ہے، یہ ہے جی وہ کتوں والی سرکار ہے، یہ کاؤں والی سرکار ہے، ہم ان کو ولی ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ جو پتہ نہیں ہماری نیچر ہی کیا ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ ہمیں کس رستے پہ چلانا چاہ رہا ہے ہم اس کے الٹ بھاگتے ہیں۔ ہم قرآن پاک سمجھتے نہیں ہیں، قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں، ہم دوسرے لوگوں کی باتیں سمجھتے ہیں جو کہ اپنا مفاد بیچ میں رکھ دیتے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلتے جانا ہے، منزل نہیں مل جانی، یہ چلتے جانا، مسلسل چلتے جانا، آگے جا کے آخرت میں جا کے پھر نظام چلتا رہتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ انعام کیا ہے، خوش ہوا ہے تو، راضی ہوا ہے۔ اب خوش راضی ہوا ہے، اب دوسرے جو اس کے علاوہ جو وہ نبی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، ان چیزوں پہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ سارے جو ہے وہ گمراہ لوگ ہیں، ان کے رستے پہ نہیں ہم نے چلنا، یہ فرق رکھنا ہے ہم نے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعائیں قبول فرما۔ تو یہ چیزیں ہیں جن پر ہم نے اس کی مزید تشریح جتنی مرضی کر لیں، اس کو جتنا مرضی اچھے طریقے سے جو ہے اس کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال اتنی ویڈیو میں کافی ہے ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے تو ایک لفظ ہی کافی ہے۔ تو ویڈیو کو پھیلائیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ کیئر، شیئرنگ از کیئر، آپ شیئر کریں گے، کیئر کریں گے، جس کی آپ کو اور آپ کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوگا، ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ الفتح اسکول اینڈ کالج، جہانگیر روڈ، سیف آباد، فیصل آباد سے محمد افضل باجوہ کو اجازت دیں، لیکن یہ جو اب بیل بٹن ہے اس کو بھی پریس کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ لو یو آل، لو فار آل فرام پاکستان۔ تھینک یو جی۔